बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम रेड इशू के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने किसी सियासी शख्सियत को नहीं बल्कि एक समाजी शख्सियत को दावत दी है और आपको यकीनन उनसे मिलकर खुशी होगी। वो हमारे ज़िला गुजरांवाला का एक फ़ख्र भी हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ शुबाए ज़िंदगी में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं और आजकल वो एक समाजी तंजीम रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं आल पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ डायरेक्टर हज मदीना मुनव्वरा भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे आज के मेहमान तारक महमूद रहमानी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपनी बेपनाह मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और बिला तमहीद आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपना थोड़ा सा ख़ानदानी पस मंज़र और अपना ज़ाती तारुफ जो है वो मज़ीद बताइए। जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। पहले तो मैं ज़ाती तौर पे भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक मौका मिला कि मैं अपना पैगाम जो है पब्लिक के सामने पेश कर सकूं। नाम आपने मेरा बता दिया, तारिक महमूद मेरा नाम है और मैं शादीवाल ज़िला गुजरात में मेरी बर्थ हुई, पैदाइश हुई। वहीं पे हाई स्कूल में मैं पढ़ा। हाई स्कूल पढ़ने के बाद फिर मैं प्राइवेट पढ़ता रहा और एक टाइम आया जब मैं वैक्सीनेटर भर्ती हुआ पहले, फिर वैक्सीनेटर से मैंने टीचिंग शुरू की, फिर टीचिंग के बाद मैंने कंपटीशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएस में मेरी सिलेक्शन हो गई। और फिर मुख्तलिफ महकमाजात में रहते हुए आज अल्लाह के फ़ज़ल से जो पीएमएस में बहुत ही अनहोनी और कम होने वाली बात है कि मुझे फ़ॉरेन पोस्टिंग मिल गई और वो भी मदीना मुनव्वरा में मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये अल्लाह की करम नवाज़ी से आजकल वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये आप एक वेलफेयर ट्रस्ट भी चला रहे हैं, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट। तो आमतौर पर ये देखने में आया कि जो सरकारी ओहदों पर बराजमान हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात थी, बल्कि उनके लिए कुछ लीगली भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप कैसे एक सरकारी ओहदे पर रहते हुए इस ट्रस्ट को चला रहे हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कि आम तौर पे सरकारी लोग जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरी तनदही और यकसुई के साथ किसी भी ऐसे काम को लेके चलें, और अगर हो भी तो फिर ये जो रुकावटें हैं कभी मीडिया में कभी पब्लिक में कुछ इस तरह के जो सवालात उठाए जाते हैं उनसे बचने के लिए लोग अवॉइड करते हैं। मैं नाज़रीन के लिए मेरा ख़्याल है ये ख़बर होगी कि गवर्नमेंट के कायदे कानून के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स के लिए ये इजाज़त मौजूद है कि अगर आप लोगों की फलाह और खैर खाई का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इवन गवर्नमेंट से इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल, आपको राइटिंग में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप फलाही काम में बग़ैर बताए जो है वो काम शुरू कर सकते हैं और उसमें ज़ाहिर है फिर टाइम आपने देना है। उसमें शर्त यही है कि आपकी जो सरकारी ड्यूटीज़ है वो इससे जो है वो मुतासिर ना हो। बिल्कुल ठीक है। असल कमाल ये है। तो बस इस हवाले से जब मुझे मेरे नॉलेज में आया तो मेरे अंदर एक शौक़ था पहले से, तो जब ये मुझे प्रोटेक्शन मिल गई तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके वो शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है सेटअप इतना बड़ा। अच्छा, वाकई आपकी ये बात बड़ी अच्छी है और हमारे लिए अवेयरनेस का ये बाइस बन रही है, क्योंकि आमतौर पर बड़े ही सरकारी ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका बड़ा दिल करता है कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ कर सके, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके, लेकिन वो ये डरते हैं इसी बात से कि कहीं उनके लिए कोई लीगली कोई पॉइंट अरेज ना हो जाए जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स हों और उनकी जॉब में। तो ये आपने बड़ा अच्छा किया। हमारी ये जो रेड न्यूज़ के जो नाजरीन हैं उनको उनकी अवेयरनेस के लिए ये कि कोई भी सरकारी सिविल सर्वेंट जो है वो फलाह बहबूद का काम कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें एक तो ये है कि आप लोगों के सवालात से डरने की वजह से जो आप पस मंज़र में चले जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बैक फुट पे रहते हैं, उसमें आपको जब प्रोटेक्शन मिल जाती है तो फिर आप अपनी जो हैसियत है, जिसमें असल में सिविल सर्वेंट का काम क्या है, सिविल सर्वेंट
آپ نے خدمت کرنی ہے. زبردست. کس کی کرنی ہے؟ سول کی، معاشرے کی. تو جب معاشرے کی خدمت کے لیے آپ کو چنا گیا ہے اور آپ کا سرکاری عہدہ بھی آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، تو آپ اس حیثیت میں بھی اور جو آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہے اس میں سے بھی ٹائم نکال کے اگر لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اصل مدعا تو یہ ہونا چاہیے نا، اور ہے بھی. اچھا سر، اس میں مجھے ایک بڑا دلچسپ سا سوال سامنے آ رہا ہے، آپ میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ کس طرح اس طرف آپ آئے؟ فاروق بھائی، اصل نا میں شروع سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرے استاد میں جن سے ترجمہ پڑھا، میں نے اس وقت جب میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے ترجمہ پڑھا. اچھا. اور جب ترجمہ پڑھا تو جو مجھے سمجھ آئی دین کی، وہ باقی چیزوں سے ہٹ کے ایک چیز پہ دین فوکس کرتا ہے. اس پورے معاشرے کی بنیادی اکائی انسان ہے. بے شک. معاشرہ اگر ہم ایک مثال مکان کی لیں، اینٹ سے مکان بننا ہے، اینٹ 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 جمع ہوتی جائے گی، انسان 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 اکٹھے ہوتے جائیں گے، خاندان بنے گا، خاندان سے اوپر کئی خاندان ملیں گے تو معاشرہ بن جائے گا. اب معاشرے کی فلاح میں ایک تو یہ کہہ دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. معاشرے میں رہتے ہوئے کرنا کیا ہے تم نے کہ جب نیکی کا کام آئے تو اس میں ممد و معاون ثابت ہو جاؤ، اور اگر کوئی برائی آ جائے تو اس سے روکنا ہے. اب نماز کو لیجئے، باجماعت نماز فرض ہے. حکم یہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ لوگ گھروں میں بچے اور خواتین بھی ہیں، تو جو لوگ اذان سن کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اتنی سخت وعید کہ باجماعت نماز. باجماعت نماز کا فائدہ کیا؟ مسجد میں 5 دفعہ آؤ گے تو ایک دوسرے کے حال سے واقف ہو جاؤ. زبردست. جب واقف ہو جاؤ گے، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے تو پھر اس کی تیمارداری بھی کرو گے، اس کے لیے دوائی کا بندوبست بھی کرو گے، یہ بھوکا ہے اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرو گے. کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنے کو آپ 5 دفعہ جب اس کو ملتے ہیں روزانہ، 2 دفعہ وہ نہیں آیا تو آپ کو فکر لاحق ہو جائے گی. روزہ کیا ہے؟ بھوک پیاس کاٹو اور اس اذیت سے گزرو جو بھوک پیاس والے کو برداشت کرنا پڑتی ہے. جب اس اذیت سے گزرو گے تو تربیت ہو جائے گی. بھوکے کو دیکھو گے، روک نہیں پاؤ گے اپنے آپ کو. زکوٰۃ امیروں سے لو گے، غریبوں کو پہنچاؤ گے. یہ پورا دین کا سٹرکچر جو ہے، جو پلرز ہیں دین کے. حج سب کو ایک جیسا لباس پہنا دیا، وہ فرق ہی ختم کر دیا جو آپ میں تفریق ڈال رہا ہے. کیا اس لیے کہ اس معاشرے کو جب آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ کے اندر یہ شوق بیدار ہوگا کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کی چاہتا کیا ہے. وہ یہی چاہتا ہے، اس کو عبادت کی آپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو بیاں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتے کچھ کم نہیں تھے. تو جب انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے تو یہ اس میسج کو سمجھ کے تو پھر میرے اندر یہ شوق بیدار ہوا کہ مجھے بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ میں اس قافلے میں شامل ہو جاؤں، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو عوام کی خدمت میں لگے ہوئے. تو میں نے آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ ٹرسٹ بعد میں بنا. پہلے میں اپنے گاؤں میں تھا، جب ابھی ادھر ہی رہ رہا تھا، تو 1990 میں ہم نے ایک رحمانی ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا. اچھا. شادیوال میں وہ ادارہ آج بھی قائم ہے. اس کا ایک فلاحی مرکز چل رہا ہے، اس کی ایک ایمبولینس چل رہی ہے، اس کی ایک فری ڈسپنسری چل رہی ہے، فری پبلک لائبریری چل رہی ہے. عوام کی خدمت کے لیے ہم نے بہت سارے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے. وہاں پہ لوگوں کو مفت فوتگی ہو جاتی ہے تو ان کو وہ کھانے پینے کے برتن جو ہیں وہ سامان فری ہم دیتے ہیں. اور وہ جو فلاحی مرکز ہے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے، دریاں بچھی ہوئی ہیں. کسی کی فوتگی ہوگی ہے، شہروں میں جو حال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو یہ ساری جو اچیومنٹس ہیں وہاں سے اب اس بات کو 1990 سے لے کے 30 سال ہو گئے.
تو جب مجھے یہ موقع ملا اس کے بعد میں 96 میں جاب میں آیا ہوں. اچھا 96 میں آپ جاب میں آئے. میں وہی سوچنے جا رہا تھا کہ آپ اس پروفیشنلی لائف میں کب آئے؟ بس 96 میں آیا. پھر میں لاہور شفٹ ہو گیا. ادھر میرا تھوڑا سا کنیکشن کم ہوا, شادی وال میں آنا جانا آمد و رفت کم ہوئی, لیکن دل میں شوق اور زیادہ ہو گیا. پھر سوچا کہ یہ اب میرے پاس ایک اپرچونٹی ہے, میں زیادہ لوگوں کو ایکسیس کر سکتا ہوں. تو میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جہاں جہاں میرا ربط تھا اس ربط کو بڑھایا اور اس ربط کے ذریعے سے تنظیم سازی کی. تنظیمیں, چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائیں اور ان تنظیموں کے ذمہ کام یہ لگایا کہ لوگوں کی فلاح کا کام کرنا. زبردست. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ابھی تک رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور مستقبل قریب میں اس کے کون کون سے منصوبے زیر غور ہیں؟ الحمدللہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے 1 سے 2, 2 سے 4 ہوتے ہیں, اسی انداز میں ہم نے کام کو شروع کیا. اور ہم جہاں جہاں ہمارا مشن اور مدعا یہ کہ جہاں پہ چند لوگ ہمیں اس بات پہ متفق مل جائیں کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہم انہیں ایک تنظیم میں پرو دیتے ہیں. اور اس تنظیم میں پرونے کے بعد ہم انہیں کہتے ہیں کہ اپنے ایریا کی خود آئیڈینٹیفائی کریں کہ پرابلم کیا ہے. کہیں پہ صاف پینے کے پانی کا پرابلم ہے, کہیں پہ آپ کو فری ڈسپنسری نہیں مل رہی, کہیں پہ آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, آپ ادارہ کوئی چاہ رہے ہیں. یہ سارے پرابلمز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ اس وقت ہمارے 36 جو ہے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لڑکیوں کے چل رہے ہیں. زبردست. 17 فری ڈسپنسریز ہماری چل رہی ہیں. کوئی 20-22 کے قریب ہمارے فلٹریشن پلانٹس چل رہے ہیں. وہ ان سے لوگ پانی پی رہے ہیں. صاف پینے کا پانی بھی ایک مسئلہ بن گیا. بالکل ایسے ہی ہے. 6 ہمارے دسترخوان چل رہے ہیں مختلف شہروں میں, اور ان کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ غریب غربا کو, ان مستحقین کو جو مانگنا نہیں چاہتے, اصل سر لوگ ہی وہ ہیں. اصل لوگ ہی وہ ہیں. اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کسی انسٹیٹیوٹ کے باہر, کسی شاپ کے باہر, بیکری کے باہر, اسپیشلی جو سیکیورٹی گارڈز ہیں, اب دیکھیں سر اتنی مہنگائی کے دور میں تقریباً 15 سے 20 ہزار ایک سیکیورٹی گارڈ لیتا ہے, تو وہ کس طرح سے گزر بسر کرتا ہوگا؟ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو ٹھیلوں پہ, ریڑھیوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کا سورس آف انکم انتہائی کم ہے. تو یہ سر واقعی اصل مستحق ہیں. یہاں پہ مجھے ایک لینی ہے بریک, اور گفتگو کا سلسلہ یہیں پہ سے جاری رہے گا. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے مہمان ہیں آج کے طارق محمود رحمانی صاحب, صدر رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ اور ڈائریکٹر حج مدینہ منورہ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اچھا سر,
ایک اور سوال بڑا عجیب سا میرے مائنڈ میں چلتا آ رہا ہے اور کافی دنوں سے چلتا آ رہا ہے، جب پتہ چلا کہ آپ ہمارے مہمان بننے جا رہے ہیں، رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ایک برادری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کا نام بھی اس طرح سے ہے، اور عوام بیسیکلی ٹرسٹ کا کام، ویلفیئر کا کام تو پوری امت مسلمہ بلکہ مذہب سے بھی بالا تر ہو کر ہے، اور دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں اس کا کنسیپٹ موجود ہے، اور لوگوں چیریٹی کے کام کو لوگ جو ہیں بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ کہیں کسی برادریزم کو تو نہیں پروموٹ کر رہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، میں آئی ایڈمٹ کہ یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ بالکل برادری کو پروموٹ کرنے والی بات ہوتی اگر ہم اس کے لیے شرائط یہ رکھتے کہ جو مستحقین ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو صرف اس پریورٹی پہ ان کی مدد کریں گے اگر وہ رحمانی ہے۔ ہم نے ظاہر ہے آپ نے کوئی نہ کوئی نام رکھنا ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ رحمان کے ساتھ جڑا ہوا نام ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہمیں یہ بینیفٹ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹارگٹ گروپ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے رحمانی برادری، اور یہ کسی بھی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں کہیں آپ کو نظر نہیں آتی تھی رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ سے پہلے۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کو ایکٹیویٹ کریں، ان کے اندر وہ کرنٹ جو موجود ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس کو سامنے لے کے آئیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام شروع کریں۔ لیکن آنے والوں کے لیے یہ اوپن آپشن ہو، ان کے لیے ان کا ضرورت مند اور مستحق ہونا ضروری ہے، ان کا رحمانی ہونا قطعاً ضروری نہیں۔ ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ آنے والے سے آپ اس کی کاسٹ نہیں پوچھیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں کہ ہم شادی وال میں ہم نے ایک سلائی مشینوں کی تقسیم کا کام شروع کیا، پروگرام تھا، اس میں ہم نے منسٹر سوشل ویلفیئر کو بھی بلایا، تو اس نے بھی یہ سوال کیا۔ تو میں نے وہیں پہ جب وہ تقسیم کر رہی تھی میں نے اسے کہا کہ دیکھیں ہم نے جو کرائیٹیریا بنایا، جو اصول و ضوابط قواعد بنائے، ان پہ اترتے ہوئے ہماری کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ جتنی اپلیکیشنز آئی ہیں ان میں سے صرف ایک رحمانی 14 مشینوں میں سے ایک رحمانی حاصل کر سکا، باقی 13 باقی کمیونٹیز کو چلی گئی۔ زبردست۔ کیونکہ کرائیٹیریا اس کا ضرورت مند ہونا ہے۔ برادری ڈیفینیٹلی پروموٹ ہوتی ہے جب آپ فلاح کا کام کریں گے، اگر نیکی کا کام آپ کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نام اس کا وعدہ ہے نا کہ جب میرے راستے پہ چلو گے تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو وہ ذکر ایسے ہی کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی بات ڈالتا ہے۔ مجھے برادری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتا ہوا نظر آتا ہے، خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ رحمانیوں نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا سر، اس میں یہ بھی بتائیے گا، آپ کی گفتگو سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ مستحقین ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ کوئی آپ کی ٹیمیں ہیں اسپیشل، یا عام طور پر جو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے کہ آپ کی برادری کے لوگ جس کے لیے اٹیسٹیشن کریں گے یا جس کو وہ ریکمینڈ کریں گے، کیا کرائیٹیریا سر؟ کرائیٹیریا سر بڑا آسان ہے۔ دیکھیں یہ آپ کو یہ کوئی سرکاری کام تو ہے نہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ نام ریکمینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس گلی میں اس محلے میں فلاں بندہ جو ہے وہ مستحق ہے۔ جب آپ خود گراس روٹ لیول پہ ہیں، جب آپ کے ممبرز اس گلی محلے میں رہ رہے ہیں، تو پھر جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کون مستحق ہے۔ بالکل ایسے ہی جہاں پہ میں رہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کس کے حالات بیچارے کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کوئی عیاشی والا کام کرے، اور کس کو واقعتاً 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آ رہی۔ تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفیکیشن ان احباب کے ذریعے سے کرواتے ہیں جو اس گلی محلے کے رہنے والے ہیں۔ ہوتا یہ ہے فاروق بھائی کہ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ سے درخواست آ جاتی ہے جو آپ کی جیورسڈکشن نہیں ہے، جہاں پہ آپ کے لوگ موجود نہیں ہیں، وہاں پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کسی بھی غیر مستحق کو دینے کے لیے راضی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس لوگوں نے جو آپ کو پیسے دیے ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہے،
اور آپ جتنا زور لگا کے مستحق تک اس کو پہنچائیں گے اتنا آپ اپنے لیے ثواب کما رہے ہیں۔ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جس کو پھر یہ ٹاسک دیتے ہیں کہ ادھر ادھر سے ذرا اس کا پتہ کر لیجئے کہ کیا یہ واقعی مستحق ہے۔ جو ہی ان کی رپورٹ آتی ہے کہ یہ مستحق ہے، اور یہ اس کے لیے ہم وہ لمبا سلسلہ نہیں ہوتا کہ 6 ہفتے لگ جائیں گے۔ اچھا، آج ان کو ٹاسک دیا ہے، ٹیلی فون پہ بتا دیا ہے یہ نام ہے، اس نام کی درخواست آئی ہے، یہ ان کا ہمارے پاس جو ہے شناختی کارڈ نمبر آ گیا ہے، ایڈریس آ گیا ہے، آپ ان کا پتہ کر لیں، اگلے دن آپ کو پتہ چل جاتا ہے، وہیں سے آپ پتہ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اچھا سر، ابھی تک رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ نے کیا کیا کارخانے نمایاں سر انجام دیے، وہ تھوڑے سے بیان کیجیے۔ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو الحمدللہ 36 جو ہیں وہ ووکیشنل سینٹر بالکل چل رہے ہیں، 6 دسترخوان چل رہے ہیں، 22 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں، 17 ہماری فری ڈسپنسریز چل رہی ہیں۔ یہ وہ کام ہے، اس کو میں کارہائے نمایاں نہیں کہوں گا۔ اچھا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ کارہائے نمایاں تو تب ہے کہ آپ ایک چیز کو آپ نے اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ ابھی یہ چھوٹے چھوٹی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لوگوں کو، گلی محلے والے لوگوں کو ایک فیسلٹی دینا ہم شروع کیا ہے ہم۔ اس کے علاوہ جو ہم کام کرتے جا رہے ہیں نا، کبھی کوئی آپ نے کہیں پہ وہ بنا دیا، میڈیکل کیمپ لگوا دیا، لوگوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ ایجوکیشنل اویئرنیس کیمپ لگاتے ہیں۔ ہم نے ایک اور کام کیا ہے کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹ، کم از کم گجرانوالہ میں رہتے ہوئے جب میری پوسٹنگ یہاں تھی، میں نے 2 ایسے اسٹوڈنٹس جو کام لگے ہوئے تھے، ان کا کام چھڑوا کے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ ان کی فیس کا خرچہ ان کے والدین برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ فیس کچھ تعلق سے کم کروائی، کچھ کی پے کی، اور الحمدللہ وہ اب۔ اچھا سر، اس میں بڑی اچھی بات ہے آپ کی، اور اس میں بھی اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا جو اس ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ کوئی ڈسپینسریز بنا دیتے ہیں، ہاسپٹلز بنا دیتے ہیں، یا کوئی لنگر خانے چلوا دیتے ہیں۔ تو سر اس طرح سے یہ کام بہت اچھے ہیں، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن ہمیں تھوڑا سا اب آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم نے اس قوم کو بیکاری نہیں بنانا، اس میں ایجوکیشنل اویئرنیس دینی ہوگی۔ اگر طارق محمود صاحب ایک انسان کی حیثیت سے یا ایک ٹرسٹ کی حیثیت سے 100 خاندانوں کو کھانا فراہم کر رہے ہیں، تو خدا نخواستہ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد وہ 100 خاندان جو ہیں لوارث ہو جائیں گے، وہ پھر بیکاری بن جائیں گے۔ کیوں نہ اب ان 100 خاندانوں کے بچوں کو ایک ایک بچہ نکال کے اس کو ایجوکیشن فراہم کریں، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، وہ اپنے پورے خاندان کو چلا سکے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا سر آگے بڑھتے ہیں، اب ایک اور ہمیں بتا، آپ کی اجازت سے چھوٹی سی ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، دنیا میں غربت کو خاتمے کے 2 طریقے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ 2 طریقے ہیں، ان سے غربت ختم کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، آپ ان غرباء میں وہ پیسہ تقسیم کر دیتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات اس کے ذریعے سے پوری کر لیں۔ غربت آپ نے ان لوگوں کی زندگی آسان کر دی، غربت ختم کرنے کی کوشش۔ اس میں قارون کا خزانہ بھی ہو تو کم پڑ جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہنر سکھاتے ہیں۔ یس، آپ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی روزی روٹی کمانی کیسے ہے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ 36 ہمارے سب سے زیادہ جو ہمارے پروجیکٹ ہیں وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، بالکل ان کے ذریعے سے ہم بچوں کی، بیٹیوں کی، خاص طور پہ خواتین کی ایسی تربیت کرتے جا رہے ہیں جس تربیت کے ذریعے سے وہ لوگوں کو انوالو کرتی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے باپردہ رہتے ہوئے وہ اپنا سسٹم چلا رہی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو وہ باعزت طریقے سے اپنا روزگار بنا لیں۔ بڑی اچھی بات ہے سر، یہاں پہ مجھے لینی ہے ایک بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے مہمان ہیں آج کے طارق محمود رحمانی صاحب، اسٹے ود اس۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں طارق محمود رحمانی صاحب, صدر رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ اور ڈائریکٹر حج مدینہ منورہ شریف. تو طارق صاحب, آپ کے ٹرسٹ کے حوالے سے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جو تنظیم سازی ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں, کیسے اس کا اسٹرکچر بلڈ اپ کرتے ہیں سر آپ؟ یہ بھی میرے خیال میں یہ بہت اعلیٰ سوال ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرتی کیسے ہے. عام طور پہ جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ٹاپ اپروچ جو ہے وہ گنی جاتی ہے کہ آپ نیچے سے گراس روٹ لیول سے کام شروع کرتے ہیں, اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں, پھر اوپر. ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں, ہم ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ پہ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ میں, اب ظاہر ہے جب آپ والنٹیئرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنا بڑا سورس نہیں ہے. آپ کو ایک شہر میں ایک بندہ مل گیا, ایک ڈسٹرکٹ میں ایک بندہ مل گیا, اسے کہا کہ کوئی اور اپنی طرح کا ڈھونڈو. 2 3 4 میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ 40-50 بندے جب اکٹھے کر دو نا مجھے, تو میں ان سے جب جا کے اپنا پیغام یہ شیئر کروں گا تو مجھے یقین ہے کہ وہاں تنظیم بن جائے گی. جب ایک ڈسٹرکٹ میں بن گئی تو ان کے ذمہ پہلا کام کیا ہے کہ وہ اپنی تحصیلوں میں اس سٹرکچر کو لے کے جائیں گے. ٹھیک. تحصیل میں جب آیا, تحصیل کی باڈی کا اصل کوارڈینیشن کام ہے. وہ کیا کریں گے, جو یو سی لیول پہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ گراس روٹ لیول تو یہ ہے بالکل, تو وہ یو سی لیول پہ, گلی محلے کے لیول پہ اس کام کو لے کے آئیں گے. اور وہاں پہ, اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فالو کیا ہے ہم نے مدینہ شریف کو. زبردست, ماشاءاللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے مختلف محلوں میں جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں پہ نوجوانوں کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنائیں. کام کیا کرتے تھے وہ نوجوان؟ وہ کام یہ کرتے تھے کہ بیوہ کو بازار سے سبزی لا کے دے دینی, ان کا پانی بھر دینا, بوڑھوں کی خدمت کر دینی, یہی کام تھے. اور اسی فلسفے کو لے کے ہم بھی چلے ہیں الحمدللہ. اس طرح سے ہم ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ کو لے کے چلے ہیں, اور اس وقت ہماری 100 سے زائد تنظیمیں ماشاءاللہ 100 سے زائد تنظیمیں موجود ہیں. اچھا سر, ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے مزید. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں, چونکہ امت مسلمہ اس وقت بے چین ہے, جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو گھر ہے دیکھنے کے لیے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے. تو عمرے کب تک سر کھل رہے ہیں کہ لوگ یہاں سے جا سکیں اور اپنی تشنگی پوری کر سکیں؟ فاروق بھائی, کووڈ کے جو باقی نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن یہ ناقابل تلافی نقصان ہے. جو دن آپ کا گزر گیا, میں کہتا ہوں کہ یہ زیارت کرنا خانہ کعبہ کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی, یہ ایسی عبادات ہیں جن کی قضا نہیں ہے. بے شک. ایک لمحے کے لیے آپ نے دیکھا تو اگلے لمحے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے والے لمحے کا میں دیکھ رہا ہوں, نہیں, وہ آپ کا جو قضا ہو گیا وہ مس ہو گیا. تو اس حوالے سے بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ 7 مہینے ہو گئے ہیں, اس حوالے سے تکلیف میں ہیں, لیکن اب الحمدللہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں. ابھی 4 اکتوبر سے لوکل عمرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ٹھیک. اور اس میں ابھی انیشلی انہوں نے 6000 لوگوں کو جو ہے وہ الاؤ کیا پر ڈے کے حساب سے. ٹھیک. ان کا پلان یہ ہے کہ اس کو تعداد کو آہستہ آہستہ بڑھائیں اور 1 نومبر سے جو انٹرنیشنل عمرہ ہے اس کو اوپن کریں. ٹھیک. ابھی کل کوئی دوست مجھے بتا رہا تھا کہ شاید انہوں نے ریویو کیا ہے, اور اس میں چونکہ انہوں نے کنٹریز کا کوٹا بھی مقرر کرنا ہے. اچھا کہ انٹرنیشنل عمرہ جب کھولیں گے تو پھر ہر ملک سے کتنے لوگ آئیں گے. ہمیں پاکستانیوں کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ہم ہر سال عمرے کے لیے جانے والے لوگوں میں ہمارا پہلا نمبر ہوتا ہے. زبردست. تو اس حوالے سے امید یہی ہے کہ 1 نومبر سے لے کے تو 5-10 نومبر تک جو ہے وہ سٹریم لائن ہو جائیں گی چیزیں, اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملہ اسی طرح پھر جو ہے وہ ریگولرائز ہو جائے گا جیسے پہلے چل رہا تھا. اچھا, جیسے پہلے چل رہا تھا. اور انشاءاللہ کیا امید کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ پاکستان کو عمرہ زائرین کو کتنا کوٹا مل سکے گا؟ آپ کی کیا کوششیں ہیں؟ سعودی حکام سے آپ کی کوئی بات چیت ابھی ہمارا دیکھیے شروع میں تو وہ اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا. کیونکہ جب آپ کے پاس
دن میں روزانہ مریضوں کی تعداد آ رہی ہو اور آپ کے پاس پلاننگ کے لیے لوگ اس کے برعکس کچھ چاہ رہے ہوں تو آپ پہلے ایمرجنسی کو نبھاتے ہیں، اس کو نبیڑتے ہیں. تو ابھی کچھ کہنا اس میں جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ہم سسٹم جو ہے پہلے انیشلی ظاہر ہے تھوڑی تعداد میں آئیں گے لوگ، اگر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ پھر اسی طرح اسی ترتیب سے پھر وہ ان لمیٹڈ ہے. اچھا، پھر ان لمیٹڈ ہے. پھر ان لمیٹڈ ہے کیونکہ عمرے کی تعداد جو ہے وہ پہلے بھی ان لمیٹڈ ہے کہ کسی خاص دن پہ کبھی اگر 10,000 آ گیا تو کبھی 4,000 آ گیا، کبھی 20,000 آ گیا، پھر اس طرح چلتا ہے. حج والا تو مخصوص ایام تو ہے نہیں، یہ تو پورے سال میں آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں سوائے حج کے ایام کے. تو اس لیے امید یہی ہے کہ جب معاملات ٹھیک چلیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہو. اچھا سر، کووڈ-19 کی وجہ سے بدقسمتی سے اس سال جو ہے ہمارے لاکھوں پاکستانی جو ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ حج جیسی سعادت سے محروم رہے ہیں. تو ابھی پھر ایک مرتبہ پھر جو ہے حکومت پاکستان اناؤنس کر رہی ہے کہ کرونا کی کوئی دوسری لہر آنے کو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال جو آنے والا جو ہمارا سال ہے اس میں کیا حج ممکن ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اس طرح حوالے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین، اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. آمین. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. انشاءاللہ العزیز توقع اور امید اللہ کے در سے یہی ہے کہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں اپنے در پہ حاضری کی اجازت جو ہے وہ اللہ پاک ضرور عنایت فرمائیں گے. اور اس دفعہ انشاءاللہ العزیز ہم توقع کر رہے ہیں کہ حج ہوگا. اس حوالے سے انتظامات اصل میں حج کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے. ابھی جو 30 محرم تک جو ہے وہ پچھلے حج کے معاملات جو ہیں وہ کلوز ہو جاتے تھے، پھر 2 مہینے کا گیپ ہوتا تھا. 2 مہینے کے بعد انیشل اماؤنٹ جو ہے وہ سارے ملکوں نے جمع کروانی ہوتی ہے. وہ جب جمع کروا دیتے ہیں تو پھر حج کمیٹیز جو ہیں ملک کی وہ وزٹ کرتی ہیں، ان کی حج کمیٹی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے طے کرتے ہیں. ابھی SOPs وہ طے کر رہے ہیں. اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تعداد میں کچھ کمی بیشی ہو. اچھا، ایک ابھی تک جو انہوں نے SOP ڈیولپ کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جن کمروں میں پہلے 6 لوگ ٹھہر رہے تھے ابھی وہ ان کو 2 پہ لے آئے ہیں. ٹھیک، تاکہ کنجیشن کو کم کیا جائے. لوگوں کا آپس میں وہ سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے، عمل پیرا ہوتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اس فریضے کو سارا انجام دے سکیں. ڈیفینیٹلی تھوڑے چونکہ یہ نیا کام ہو گیا تو یہ مشکلات تو ضرور ہیں، لیکن ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل قریب میں یہ ٹھیک ہو جائے. اچھا سر، میرا آخری سوال ہے آپ کی وساطت سے. اس سال حج پہ نہ جانے کی وجہ سے جہاں پر سعودی حکام کو معاشی نقصان ہوا ہے، کیا پاکستان بھی اس سے ڈسٹرب ہوا ہے؟ سر سارے ہی ممالک ڈسٹرب ہوئے. پوری دنیا کے کسی بھی حج مشنز جو ہیں سب کے وہاں پہ موجود تھے. ہم آلموسٹ اپنا انتظام کیے بیٹھے تھے. اچھا، ہمیں آخری وقت تک یوں لگ رہا تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ حجاج کرام کو بلانے کی ہمیں اجازت مل جائے، لیکن وہ نہیں ملی. وہ ظاہر ہے ان کے لیے وہ WHO کے ساتھ انہوں نے معاملہ ٹیک اپ کیا. ان کی طرف سے جو ہدایات آئیں ان پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے کسی بھی حج مشن کو اجازت نہیں دی. سارے ہی متاثر ہوئے ہیں، پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہیں، اس میں انڈونیشیا بھی ہے، وہ بھی ہم سے زیادہ ان کے حاجی ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. لیکن فائنینشیل ظاہر ہے ابھی ہم نے کچھ ایسا فائنینس دیا نہیں تھا. اچھا، مطلب ہے جو ہم انتظامات کیے بیٹھے تھے اس پہ پیسہ اس حوالے سے ہم نے خرچ نہیں کیا تھا کہ ہم نے کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست، ریزیڈنس کا بندوبست یا کھانے کا بندوبست اس طرح کر لیا ہو جس کے لیے ہم پیسے پے کر چکے ہوں. تو اس حوالے سے مطلب ہے حکومت کو اس حوالے سے تو نقصان نہیں ہوا. وہ جو ایک اپرچونٹی لاس ہے وہ تو ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت آپ کا مہربانی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. آخر میں اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال جو عازمین حج ہے ان کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کرونا کی لہر ہے، یہ جو وبا ہے، اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.